सिकंदर मिर्जा रात के घर लौटा तो सिसकियों की आवाज़ ने उसे लाउंज के बाहर ही रुकने पे मजबूर कर दिया। क्या हुआ बहारे, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सिकंदर ने बहारे को सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठे हुए देखा तो बेख्तियार उसके पास बैठ गया और पूछने लगा, मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर हो गया है। बहारे ने कहा और फिर जब उसने अपना ट्राउज़र ऊंचा करके दिखाया तो खून की एक बारीक लहर उसकी पिंडलियों से नीचे उतर रही थी, जिसे देखकर सिकंदर समझ गया कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी वो बोला, बहारे तुम परेशान मत हो, मेरे साथ आओ। उसने बहारे से सब कुछ समझाया और अपने कमरे में सुला दिया। लेकिन सुबह उठते ही जब ताई जान ने उसे कमरे से निकलते देखा तो शोर मचा दिया। रुखसती से पहली सुहाग रात। हवेली की कदीम दीवारों पर रात की तारीकी अपना पूरा तसल्लुत जमा चुकी थी। जनवरी की यकबस्ता हवाएं खिड़कियों के शीशों से टकराकर एक खौफनाक सीटी बजा रही थी। राहदारियों में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ पुराने घरों का खासा होता है, जहां हर आहट दुगनी होकर गूंजती है। सिकंदर मिर्जा ने मरकजी दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला। वो थका हुआ था। बिजनेस ट्रिप की तवालत और फिर फ्लाइट की ताखीर ने उसे नढाल कर दिया था। उसकी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी रात के 2 बज जा रही थी। उसका इरादा था कि किसी से भी मिले बगैर अपने कमरे तक पहुंच जाए और सो जाए, क्योंकि सुबह से ताईजान के सवालात और घर की रवायती चहल पहल का सामना करना था। वह भी लाउंज के बिस्तर तक ही पहुंचा था कि उसके कदम यकलख्त जम गए। खामोशी के इस समंदर में एक बहुत ही मध्यम मगर दिल को चीर देने वाली आवाज़ उभरी थी, और वह आवाज़ सिसकियों की थी। सिकंदर ने चौंक कर इधर उधर देखा। लाउंज में सिर्फ 0 वाट का बल्ब रोशन था, जिसकी नीली रोशनी साए को मजीद गहरा कर रही थी। वो आवाज़ फिर आई, कोई बहुत दबी हुई आवाज़ में गुट गुट कर रो रहा था, जैसे अपनी आवाज़ को बाहर निकलने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। वो आवाज़ की सिमत बढ़ा। ये आवाज़ लकड़ी की बड़ी सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी सी जगह से आ रही थी, जिसे अमूमन पुराना सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वहाँ अंधेरा सबसे ज़्यादा था। कौन है वहाँ? सिकंदर ने अपनी आवाज़ में सख्ती लाने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ एक लम्हे को थम गई और फिर एक ज़ोरदार हिचकी सुनाई दी। सिकंदर तेज़ी से आगे बढ़ा और सीढ़ियों के नीचे झुककर देखा। वहाँ कोने में पुराने कालीनों के ढेर के साथ एक वजूद सुकड़ा सिमटा बैठा था। वो घुटनों में सर दिए खुद को दुनिया से छुपाए लरस रहा था। बहारे, सिकंदर ने बेयकीनी से पुकारा। लड़की ने सर उठाया। नीली रोशनी में उसका चेहरा आंसुओं से तर था। आंखें सूजी हुई थी और होंठ खौफ से कांप रहे थे। ये उसकी चच्चा जात बहारे थी, मासूम भोली बाली और दुनिया की चालाकियों से यकसर अनजान बहारे। बहारे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? सिकंदर का लहजा फौरन नरम पड़ गया। वो अपना कोट वहीं फर्श पर फेंक कर उसके सामने दोजानों बैठ गया। बहारे ने उसे देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, मगर अगले लम्हे खौफ फिर गालिब आ गया। वो पीछे खिसकने लगी। सिकंदर भाई, मैं उसकी आवाज़ हिचकियों में दब गई। क्या हुआ है? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? ताईजान ने डांटा है? सिकंदर ने उसके ठंडे हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। बहारे ने नफी में सर हिलाया। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर सिकंदर को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैं मरने वाली हूँ सिकंदर भाई, मुझे कैंसर हो गया है। सिकंदर की आंखें हैरत से फैल गई। क्या क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुम्हें कैंसर है? बहारे का रोना तेज हो गया। वो हस्टियाई अंदाज में बोलने लगी। मुझे पता है, मैंने ड्रामे में देखा था, जब अंदर से खून आता है तो इंसान मर जाता है। मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिकंदर भाई, मैं मरना नहीं चाहती। सिकंदर उलझ गया। खून? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ मुझे। बहारे ने कांपते हाथों से अपने सफ़ेद ट्राउज़र को पिंडली से थोड़ा सा ऊपर किया। सिकंदर की नज़र वहाँ पड़ी और उसे एक लम्हे में पूरी कहानी समझ में आ गई। खून की एक बारीक सी लहर उसकी पिंडली से बहकर नीचे की तरफ जा रही थी। ये कोई चोट नहीं थी और ना ही कैंसर था। सिकंदर ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें मूंद ली। उसे अपनी फैमिली के निज़ाम पर शदीद गुस्सा आया। बहारे की माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था और ताईजान ने कभी उसे बेटी समझ के ये बुनियादी बातें समझाने की जहमत ही नहीं की थी। वो बच्ची अपनी जिस्मानी तब्दीलियों से अनजान उसे मौत का पैगाम समझकर रात के पहर अकेली खौफजदा बैठी थी। बहारे, सिकंदर ने नरमी से उसे पुकारा। उसे अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू साफ किए। मेरी बात गौर से सुनो, तुम मर नहीं रही है, तुम्हें कैंसर नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं।
بہارے نے معصومیت سے کہا۔ یہ خون رک نہیں رہا، یہ رکے گا نہیں، یہ نارمل ہے۔ سکندر کے لیے یہ سمجھانا مشکل تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کا خوف ختم کرنا سب سے اہم تھا۔ دیکھو جیسے تم بڑی ہو رہی نا، اللہ میاں تمہاری باڈی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری دوستوں کے ساتھ، تائی جان کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ بہارے نے حیرت سے اسے دیکھا، آنسو ابھی پلکوں پر رکے ہوئے تھے۔ سچ؟ تائی جان کے ساتھ بھی؟ ہاں بالکل۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بالکل ٹھیک ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ شام سے، اس نے آہستہ سے کہا۔ سکندر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شام سے یہ بچی اس خوف میں مبتلا یہاں چھپی بیٹھی تھی، اور گھر میں کسی کو پرواہ تک نہیں تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ اٹھو۔ سکندر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بہارے ہچکچائی، لیکن میرے کپڑے؟ کچھ نہیں ہوتا کپڑوں کو، میں تمہیں نئے کپڑے دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ میرے کمرے میں، سکندر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسے اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور اس وقت تائی جان کو جگانے کا مطلب تھا کہ وہ بہارے کی معصومیت کا تماشا بنا دیتی یا اسے ڈانٹ دیتی۔ سکندر اسے سہارا دے کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، جس سے ماحول میں خوشگوار ہدن تھی۔ سکندر نے الماری سے اپنی ایک صاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ بہارے واش روم جاؤ، وہاں کیبنٹ میں کچھ سامان رکھا اور یہ کپڑے بدل لو، گرم پانی سے منہ دھو لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بہارے جو سکندر پر اندھا اعتماد کرتی تھی، چپ چاپ چیزیں لے کر واش روم چلی۔ سکندر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اس نظام پر غصہ آ رہا تھا جہاں جہالت کو معصومیت کا نام دے کر لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہارے باہر نکلی۔ سکندر کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں وہ مزید چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے موت کا خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن شرمندگی اور تھکن باقی تھی۔ سکندر بھائی، وہ گندے کپڑے چھوڑ دو، وہی میں صبح دیکھ لوں گا، سکندر نے نرمی سے کہا اور اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں سو جاؤ اور آپ؟ میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ اور اب ایک لفظ نہیں بولنا۔ سکندر نے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ بہارے اتنی تھکی ہوئی تھی کہ سر تکیے پر رکھ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سکندر نے لائٹ آف کی اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اور وہ بس بہارے کی قسمت اور اس گھر کے رویوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر داخل ہوئی۔ سکندر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بہارے ابھی تک گہری نیند میں ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے، گھر جاگ چکا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھے بہارے کو جگا کر اس کے کمرے میں بھیج دے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بہارے کو آواز دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ سکندر نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا۔ سامنے نشاط بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ اور تسبیح لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت تاثر تھا، جو سکندر کو دیکھتے ہی سوالیہ نشان میں بدل گیا۔ سکندر، تم رات کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ نشاط بیگم کی بات ادھوری رہ گئی جب ان کی نظر سکندر کے کندھے کے اوپر سے کمرے کے اندر پڑی۔ سامنے بیڈ پر بہارے سو رہی تھی، کمبل تھوڑا سرکا ہوا تھا اور وہ سکندر کی شرٹ پہنے بے خبر سوئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر قالین پر گرا۔ گرم چائے کے چھینٹے اور کپ کے ٹوٹنے کی آواز نے بہارے کو بھی جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے تائی جان کو دیکھ کر سہم گئی۔ یہ کیا ہے؟ تائی جان کی آواز لرزتی ہوئی مگر غصے سے بھرپور تھی۔ ان کی نظریں بہارے کے حلیے، سکندر کے بکھرے ہوئے بالوں اور بند کمرے کا طواف کر رہی تھی۔ سکندر نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ تائی جان، میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ غلط سمجھ رہی ہوں؟ ان کی آواز اونچی ہوگی، اتنی اونچی کہ نیچے لاؤنج تک سنائی دے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی سکندر، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں تمہارے کپڑے پہنے۔ استغفر اللہ۔ بہارے ڈر کے مارے بیٹھ کے کونے میں دبک گئی۔ تائی جان، اس کی طبیعت خراب تھی، یہ ڈری ہوئی تھی۔ سکندر نے وضاحت کی کوشش کی، لیکن ان کا پارا چڑھ چکا تھا۔ طبیعت خراب تھی تو میرے پاس آتی، ملازمت کے پاس جاتی، جوان کزن کے بند کمرے میں رات گزارنے آگے۔ تائی جان نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ ہائے، میں مر گئی، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، نکاح نامہ میں صرف کاغذ کا ٹکڑا اور تم لوگوں نے سہاگرات منا لی۔ ان کے شور سے گھر کے دیگر ملازمین اور سکندر کے والد جاوید مرزا بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ تائی جان نے سب کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر ڈرامائی انداز میں بہارے کی طرف انگلی اٹھائی۔ دیکھ لو اس بے حیا کو، کل تک مجھے لگتا تھا کہ یہ گونگی ہے، معصوم ہے، لیکن اندر سے یہ اتنی تیز نکلے کہ مجھے کیا پتا تھا۔ رخصتی سے پہلے سہاگرات منا لی۔ بہارے کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ وہ الفاظ کا مطلب تو
شاید پوری طرح نہ سمجھ سکی ہو، لیکن ان کے لہجے کی غلاظت اور الزام کی سنگینی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ سکندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بس کرے تائی جان، وہ دہاڑا۔ ایک لفظ مزید اس بچی کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، چوری اور اوپر سے سینہ سوری۔ نشاط بیگم نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ سارا گھر گواہ ہے، میں نے اسے تمہارے بستر سے اٹھتے دیکھا ہے۔ اب کون سا پردہ رہ گیا ہے؟ اس خاندان کی عزت کو تو تم دونوں نے خاک میں ملا دیا۔ سکندر نے مڑ کر بہارے کو دیکھا جو خوف اور شرمندگی سے لرز رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سچائی کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تائی جان کی زبان سے نکلا ہوا یہ زہر پورے خاندان میں پھیل جائے گا۔ وہ رات کو اسے بچانے لایا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ایک ایسے طوفان کی زد میں آ گئی تھی جس سے بچنا شاید کینسر سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ بہارے اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، سکندر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں جائے گی یہ، تائی جان راستے میں حائل ہوگی۔ اب یہ بات یہیں طے ہوگی، تم نے جو کیا نا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سکندر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ایک طرف ایک خوفزدہ معصوم لڑکی تھی جسے اپنی جسمانی تبدیلیوں کا علم تک نہ تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ اور سوچ جو بنا تحقیق کے صرف ظاہری حالات دیکھ کر کردار کے پرخچے اڑانے کو تیار تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سکندر کو احساس ہوا کہ اب بہارے کی حفاظت کے لیے اسے ڈھال بننا پڑے گا۔ حساب میں دوں گا، سکندر نے تائی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن ابھی اگر کسی نے بہارے کا راستہ روکا تو وہ میری لاش سے گزر کر جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہارے کا ہاتھ تھاما اور اسے ہجوم کے بیچ میں سے نکال کر لے جانے لگا، جبکہ پیچھے تائی جان کی آوازیں اور الزامات حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہے تھے، جو ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ تھے۔ حویلی میں دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن حویلی کے مقیموں کے لیے روشنی بھی بے معنی تھی۔ صبح جو طوفان نشاط بیگم نے اٹھایا تھا اس کے گرد ابھی تک بیٹھی نہیں تھی۔ ہر طرف ایک پراسرار خاموشی تھی۔ سکندر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لون میں دیکھ رہا تھا جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، لیکن سکندر کا ذہن ماضی کی ان دھندلی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جہاں سے بہارے کے ساتھ اس کے رشتے کی بنیاد پڑی تھی۔ 3 سال پہلے یہ برسات کی ایک طوفانی رات تھی۔ آسمان مسلسل گرج رہا تھا اور بجلی کی کڑک حویلی کی کھڑکیوں کو لرزا رہی تھی۔ ان کی گھنٹی نے رات کے سناٹے کو چیرا تو سب کے دل دھک سے رہ گئے۔ خبر ہی منحوس تھی۔ بہارے کے والدین سکندر کے چچا زبیر اور چچی اسلام آباد سے واپسی پر کار حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ گاڑی کھائی میں جا گری تھی اور موقع پر ہی دونوں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ حویلی میں صفِ ماتم بچھ گئی، لیکن اصل مسئلہ تدفین کے بعد شروع ہوا۔ 13 سالہ بہارے جو ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی تھی، اب اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ حویلی کے بڑے دیوان خانے میں خاندان کے بزرگ جمع تھے۔ سب سے اونچی مسند پر حسنین مرزا بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں نشاط بیگم، جن کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ سکندر کے والد جاوید مرزا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ لڑکی جوان ہے اور اکیلی بھی، ایک بزرگ نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ زبیر تو چلا گیا، اب اس کی بیٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو خاندان کی ہے، حسنین مرزا نے بھاری آواز میں کہا، لیکن زمانہ خراب ہے۔ جوان لڑکی کا یوں حویلی میں بغیر کسی نام کے رہنا مناسب نہیں، کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ نشاط بیگم نے پہلی بار لب کھولے۔ ان کی آواز میں ہمدردی کم اور بیزاری زیادہ تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی زبیر کو کہ اپنی جائیداد کا بندوبست کر لے، اب یہ لڑکی ہمارے سر پر آ پڑی ہے۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، میں کیوں کسی کا بوجھ اٹھاؤں؟ اور پھر جوان جہاں لڑکے گھر میں پھرتے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہماری ہی پگڑی اچھلے گی۔ جاوید مرزا نے تڑپ کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی، وہ معصوم بچی ہے، ابھی تو اپنے ماں باپ کا سوگ منا رہی ہے، اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں جاوید، نشاط بیگم نے تلخی سے کہا۔ خون کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بہتر ہے اس کا نکاح کر دیا جائے اور رخصتی عمر پوری ہونے پر ہو، تاکہ یہ اس گھر میں بوجھ بن کر نہیں بلکہ عزت بن کر رہے۔ فیصلہ حسنین مرزا کا تھا، لیکن سوچ نشاط بیگم کی تھی۔ ان کی نظر جاوید مرزا کے اکلوتے بیٹے سکندر پر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہارے کی جائیداد خاندان سے باہر جائے، سکندر سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ حسنین مرزا نے حتمی فیصلہ سنایا۔ سکندر جو اس وقت یونیورسٹی میں تھا، اسے ہنگامی طور پر بلایا گیا۔ اس نے انکار کرنا چاہا کیونکہ بہارے اس کے لیے ایک چھوٹی بہن جیسی تھی، ایک بچی جسے وہ گود میں کھلاتا رہا تھا،
لیکن والد کی مجبور آنکھوں اور بہارے کے یتیم وجود کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا تھا۔ بہارے کو تو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس اپنی ماں کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی۔ سکندر نے قبول ہے کہا تھا، لیکن یہ اقرار محبت کا نہیں، تحفظ کا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اس یتیم بچے کا محافظ بنے گا، اور اب تک اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپنے عہد کو نبھائے۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ وہ محافظ بننا چاہتا تھا، لیکن آج اسی کے نام نے بہارے کو بدنام کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور جاوید مرزا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں گہری تھی۔ سکندر، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ جاوید مرزا نے رنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری تائی پورے گھر میں طوفان مچائے بیٹھی ہے۔ ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ تم نے ایسا موقع کیوں دیا انہیں؟ سکندر نے مڑ کر باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ اچھی طرح جانتے بہارے کیسی ہے۔ وہ بچی ہے، اسے اپنی ذات کا ہوش نہیں ہے۔ رات اسے سکندر رک گیا۔ وہ باپ کو وہ تفصیل نہیں بتا سکتا تھا جو بہارے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق تھی۔ اسے ایک مسئلے کی وجہ سے میری مدد کی ضرورت تھی بابا۔ وہ خوفزدہ تھی، مجھے مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جاوید مرزا نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن تم اپنی پتائی کو نہیں جانتے۔ ان کے دل میں زہر ہے، ان کی اپنی اولاد نہیں ہوئی، اس محرومی نے انہیں پتھر کر دیا ہے۔ وہ بہارے کو اس لیے برداشت نہیں کرتی کیونکہ وہ زبیر کی بیٹی ہے، اور زبیر کبھی ان کا پسندیدہ دیور نہیں رہا۔ وہ بہارے کی معصومیت اور خوبصورتی سے حسد کرتی ہیں۔ تو میں کیا کروں بابا؟ سکندر نے بے بسی سے پوچھا۔ کیا اسے اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں جو اسے صبح سے شام تک نوچتی رہتی ہے؟ نہیں، جاوید مرزا نے سر ہلایا۔ لیکن اب تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ نشاد بھابھی اب خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ وہ اس بات کو مزید بنیاد بنا کر کچھ بڑا کرنے والی ہیں۔ تمہیں بہارے کو سنبھالنا ہوگا، اور شاید اب اس نگاہ کو رخصتی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سکندر چونک گیا۔ رخصتی؟ بابا، وہ بھی ذہنی طور پر بچی ہے، تو پھر اسے بڑا کرو سکندر، جاوید مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے دنیا کے طور طریقے سکھاؤ، کیونکہ اگر تم نے اسے بیوی کا درجہ دے کر مکمل تحفظ نہ دیا تو یہ حویلی والے اسے بد چلن ثابت کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ دوسری طرف حویلی کے زنان خانے میں نشاد بیگم اپنے خاص کمرے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے، لیکن ان کی بھوک مٹ چکی تھی، البتہ دوسروں کی عزت اچھالنے کی اشتہا ابھی باقی تھی۔ سامنے چھوٹی ملازمہ شمیم کھڑی تھی جو گھر بھر کی خبریں ادھر سے ادھر کرنے میں ماہر تھی۔ بی بی جی، میں نے خود دیکھا تھا، چھوٹی بی بی روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا؟ شمیم نے نمک مرچ لگاتے ہوئے کہا۔ نشاد بیگم نے حقارت سے منہ بنایا۔ روئے گی تو صحیح، چوری پکڑی گئی ہے نا؟ میں تو پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی ایسی تھی، مظلوم بن بن کر میرے دیور کو انگلیوں پر نچاتی تھی۔ اب یہ بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ لیکن بی بی جی، شمیم نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ سکندر صاحب تو بہت غصے میں تھے، صبح کہہ رہے تھے جو بہارے کو کچھ کہے گا اس کی لاش گرا دوں گا۔ نشاد بیگم کی آنکھوں میں انگارے دہک اٹھے۔ دیکھا، جادو دیکھا اس کا؟ سکندر جیسا تابعدار لڑکا اب تائی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ سب اس لڑکی کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی تسبیح میز پر پرکھی۔ لیکن میں بھی نشاد بیگم ہوں، حسنین مرزا کی بیوی، اس حویلی کی بڑی۔ میں اس بے حیا کو اس گھر کی بہو بن کر راج نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ یتیم بے نوکرانیوں کی طرح پڑی رہے گی، ثواب ملے گا، لیکن یہ تو مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اب کیا کریں گی بی بی جی؟ شمیم نے تجسس سے پوچھا۔ نشاد بیگم کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو میں نے صرف چنگاری سلگائی ہے شمیم، اب دیکھنا میں آگ کیسے لگاتی ہوں۔ شام کو خاندان کے باقی لوگ آ رہے ہیں، میں سب کے سامنے اس بات کو رکھوں گی، یا تو سکندر کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی یا پھر اس لڑکی کو کردار کی گواہی دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، عورت کا کردار کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار درار پڑ جائے تو جڑتا نہیں۔ سکندر جو اپنے کمرے سے نکل کر بہارے کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اسے راستے میں ملازموں کی گھورتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن ہے۔ اس نے بہارے کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ بہارے بیٹھ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، صبح والے کپڑے ابھی تک تبدیل نہیں کیے تھے۔ بہارے، سکندر نے نرمی سے پکارا۔ بہارے نے چونک کر سر اٹھایا۔
اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سکندر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ سکندر بھائی، وہ روحان سی آواز میں بولی، تائی جان کہہ رہی تھی کہ میں گندی لڑکی ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سکندر کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا بہارے، تائی جان کی عادت ہے، وہ ایسے ہی بولتی ہیں، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔ لیکن سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بہارے نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کینسر کے ساتھ ساتھ کوئی اور بیماری بھی لگ گئی ہے۔ سکندر نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کی معصومیت اسے رلا دینے والی تھی۔ نہیں گڑیا، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ سنو، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا، سب سے زیادہ۔ تو پھر میری بات یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں نا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اب تمہیں تھوڑا بہادر بننا پڑے گا۔ تائی جان اور باقی لوگ شاید کچھ کڑوی باتیں کریں، تمہیں رونا نہیں ہے۔ اگر تم رو گی تو وہ سمجھیں گے کہ تم کمزور ہو یا تم نے واقعی کوئی غلطی کی ہے۔ میں کوشش کروں گی، بہارے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ شاباش، اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو اور کپڑے بدلو۔ ملازمہ کھانا لائے گی تو تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گی۔ سکندر نے حکم صادر کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ سخت تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف دلاسے کافی نہیں ہوں گے۔ نشاط بیگم کی دشمنی صرف زبانی کلامی نہیں تھی، وہ گہری نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر کی کمزوری بہارے ہے اور بہارے کی کمزوری اس کی ناسمجھی۔ سکندر نے جیب سے فون نکالا اور اپنے ایک وکیل دوست کو میسج کیا۔ مجھے نکاح نامے کے قانونی پہلوؤں پر بات کرنی ہے، اور یہ بھی پتہ کرو کہ اگر خاندان والے کسی لڑکی پر بہتان لگائیں تو قانونی چارہ جوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم حویلی میں بغاوت کے مترادف ہوگا، لیکن جنگ کا بغل بچ چکا تھا اور پہلا وار تائی جان نے کیا تھا، لیکن آخری وار سکندر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ نیچے لاؤنج سے تائی جان کی اونچی آواز سنائی دی۔ ارے آگے بھائی صاحب، ذرا پوچھے اپنے لاڈلے بھتیجے سے کہ آج کل راتوں کو کون سے گل کھلا رہے۔ سکندر کے قدم رکے۔ نیچے لاؤنج میں اس کے والد کے علاوہ اس کے پھوپھا اور تایا بھی موجود تھے۔ تائی جان نے اپنی عدالت سجا لی تھی۔ سکندر نے گہری سانس لی، اپنی آستین کے کف درست کی اور سر اٹھا کر نیچے اترنے لگا۔ اب بھاگنے کا وقت نہیں تھا، اب سامنا کرنے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں دیوان خانے کے بھاری مخملی صوفوں پر خاندان کے بزرگ بڑا جوان تھے۔ مرکزی صوفے پر حسنین مرزا اپنی چھڑی ہاتھ میں تھامے پیشانی پر گہری شکنیں ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب نشاط بیگم تھی، جن کا چہرہ فتح مندانہ غرور سے تمتمایا ہوا تھا۔ بائیں جانب سکندر کے والد جاوید مرزا سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھے۔ سامنے والے صوفے پر پھوپھا اور خاندان کے دیگر قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے، جو اس ہنگامی بلاوے پر جمع ہوئے تھے۔ سکندر سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے ہر قدم کی چاپ لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اوپر گیلری کی طرف دیکھا، جہاں ستون کے پیچھے چھپی بہارے کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی کانپ رہی ہے۔ اس خیال نے سکندر کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو مزید بھڑکا دیا۔ جو ہی سکندر آخری سیڑھی سے نیچے اترا، نشاط بیگم کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی ابھری۔ آ گیا میرا پارسا بھتیجا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شرم سے کمرے میں ہی بند رہے گا، مگر یہاں تو آنکھوں میں حیا نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور اپنے والد اور تایا کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حسنین مرزا نے گلا کھنکارا۔ سکندر، تم جانتے ہو ہم سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ جی تایا ابا۔ سکندر کی آواز سپاٹ مگر مضبوط تھی۔ تائی جان نے یقیناً میرا اور بہارے کا تماشا لگانے کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو سکندر، نشاط بیگم چیخی۔ تماشا میں نے نہیں، تم نے اور اس زبیر کی بیٹی نے لگایا ہے۔ پوری حویلی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر وہ تمہارے کمرے میں تھی۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ سکندر نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں انکار نہیں کر رہا، وہ میرے کمرے میں تھی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کے منہ سے دبی دبی ہائے نکلی۔ جاوید مرزا نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ نشاط بیگم نے تالی بجائی۔ سنا آپ سب نے؟ یہ ہے اس کی سچائی، اعتراف جرم کر رہا ہے۔ ارے میں تو پہلے کہتی تھی یہ لڑکی منحوس ہے، اپنی ماں کی طرح بے راہ رو۔ بس، سکندر کی دہاڑ نے نشاط بیگم کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز اتنی بلند اور رعبدار تھی کہ حسنین مرزا بھی اپنی جگہ سے ہل گئے۔ ایک لفظ اور نہیں تائی جان، ایک لفظ بھی نہیں۔ سکندر نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ بہت سن لی میں نے آپ کی بد زبانی، بہت لحاظ کر لیا آپ کے سفید بالوں کا اور اس رشتے کا، لیکن آج اگر
کسی نے میری منقوہہ کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں بول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے۔ تو مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نشاط بیگم ہکلا کی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ سکندر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ مڑا اور اپنے تایا اور والد کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رات میرے کمرے میں کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حویلی جیسے آپ لوگ عزت کا مینار کہتے ہیں نا، در حقیقت ایک جہنم ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ایک یتیم بچی جو جوان ہو رہی ہے اسے بتانے والا کوئی نہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ سکندر نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے تائی جان، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کل رات وہ بچی خون دے کر سمجھی کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ مرنے والی ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اسے پاس بٹھا کر یہ نہیں سمجھایا کہ یہ فطری عمل ہے۔ لاؤنج میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ مردوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جبکہ نشاط بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ میرے پاس روتی ہوئی آئی کہ مجھے بچا لیں۔ سکندر نے بات جاری رکھی، میں نے اسے اپنے کمرے میں نہ لے جاتا تو کہاں لے جاتا؟ آپ کے پاس، جو اسے دیکھتے ہی تانوں کے تیر چلانا شروع کر دیتی ہیں، یا ان ملازموں کے بعد جو آپ کی چغلیوں کے ڈر سے اس کے پاس نہیں پھٹکتے؟ یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ نشاط بیگم نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ یہ سب کہانیاں ہیں، اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اسے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ سکندر نے ان کی بات کاٹی۔ وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے جتنا موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ صبح اٹھتے بنا پوچھے، بنا تحقیق کیے اس معصوم پر وہ الزام لگا دیا جو اس کی روح کو چھل نہیں کر گیا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ وہ آپ کے دیور کی بیٹی ہے؟ خون گندا ہے اس کا۔ نشاط بیگم پھر سے اپنے زہر پر اتر۔ ماں بھی ایسی تھی، باپ بھی لاپرواہ تھا۔ اب بیٹی گل کھلا رہی ہے، تم مرد ہو سکندر، تم بہک گئے ہوگے، لیکن عورت کو اپنی حدود پتہ ہونی چاہیے۔ میں اس لڑکی کو اب ایک لمحہ اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یا تو یہ گھر چھوڑے گی یا میں۔ جاوید مرزا کھڑے ہو گئے۔ بھابھی خدا کا خوف کریں، بچی ہے وہ، بچی نہیں آفت ہے۔ نشاط بیگم نے ضد سے کہا، میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ حسنین صاحب فیصلہ کیجیے، اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ حسنین مرزا کشمکش میں تھے۔ بیوی کا دباؤ اور بھتیجے کی دلیل دونوں اپنی جگہ تھے۔ سکندر بیٹا، بات تو تمہاری تائی کی بھی ٹھیک ہے، دنیا باتیں بنا دی ہے۔ جوان لڑکا لڑکی ایک چھت کے نیچے اور پھر ایسا واقعہ، ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ سکندر نے افسوس سے اپنے تایا کو دیکھا۔ دنیا باتیں نہیں بناتی تایا جان، باتیں یہ گھر بناتا ہے۔ دنیا کو تو خبر بھی نہیں کہ چار دیواری کے اندر ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تایا جان، فیصلہ ہونا چاہیے اور فیصلہ میں کروں گا۔ سب کی نظریں سکندر پر جم گئی۔ یہ گھر اب گھر نہیں رہا، ایک عدالت بن چکا ہے، جہاں ہر روز بہارے کی سماعت ہوتی ہے اور ہر روز اسے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں۔ اس روز کے تماشے سے میں اپنی بیوی کو مزید اس ذہنی اذیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے نشاط بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتی نا کہ بہارے آپ کی نظروں سے دور ہو جائے؟ مبارک ہو آپ کو، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ سکندر نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ آنے والے جمعے کو بہارے کی رخصتی ہوگی۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا۔ جمعے کو؟ یعنی صرف 4 دن بعد؟ پھوپھا جی نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی جلدی کیسے انتظام ہوگا؟ مجھے کوئی انتظام نہیں کرنا، کوئی ڈھول تاشے نہیں بجانے، کوئی بارات نہیں سجانے۔ سکندر نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، میں صرف اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور لے کر کہاں جاؤ گے؟ جاوید مرزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اوپر والے پورشن میں، وہاں بھی تو نہیں بابا۔ سکندر نے والد کی بات کاٹی۔ اس حویلی کے کسی کونے میں بہارے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی روح زخمی ہو رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بہارے کو لے کر لندن شفٹ ہو رہا ہوں۔ لندن؟ حسنین مرزا اور نشاط بیگم کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ جی، سکندر نے مضبوطی سے کہا۔ میرا بزنس وہاں پہلے سے سیٹل ہے، میں اسے ریموٹلی ہینڈل کرتا تھا، لیکن اب میں مستقل طور پر وہیں جا رہا ہوں۔ میری اور بہارے کی فلائٹس ہفتے کی صبح کی بک ہو چکی ہے۔ نشاط بیگم کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ بہارے ذلیل ہو کر گھر سے نکلیں، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ سکندر اسے ملکہ بنا کر اس گھٹن زدہ ماحول سے آزاد کروا کر لے جا رہا تھا۔ تم اپنے باپ کو چھوڑ کر جاؤ گے اس لڑکی کی خاطر؟ نشاط بیگم نے آخری جذباتی پتا پھینکا۔ سکندر نے مسکرا کر والد کو دیکھا۔ بابا جانتے ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جب چاہے ہمارے پاس آئیں رہیں، وہ میرے سر کا تاج ہے، لیکن میں اس گھر کے زہریلے ماحول میں اپنی آنے والی نسل نہیں پال سکتا۔ پھر وہ نشاط بیگم کی طرف مڑا۔ تائی جان، آپ کو اولاد کی کمی محسوس ہوتی تھی نا؟
शायद अल्लाह ने इसीलिए नहीं दी, क्योंकि आपके पास जो पहले से मौजूद यतीम बेटी थी, आप उसकी माँ ना बन सकी। आपने उसे बोझ समझा, कांटा समझा। अब ये कांटा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है। खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ बांटें। सिकंदर ने चारों तरफ देखा। जुमा की नमाज के बाद रुखसती की दुआओं की। जिसको शिरकत करनी हो उसका स्वागत है, जो ना आना चाहे उसका शुक्रिया। ये कहकर सिकंदर मुड़ा और तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके पीछे लाउंज में गहरी खामोशी छा गई थी। निशात बेगम हारे हुए जवारी की तरह सोफे पर ढह सी गई। उनका वार उल्टा पड़ गया था। उन्होंने सिकंदर को बहारे से मुतनफ़र करना चाहा था, लेकिन उनकी नफरत ने सिकंदर को बहारे का सबसे मजबूत मुहाफिज बना दिया था। सिकंदर जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि बहारे सुतून के साथ टेक लगाए खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। उससे नीचे होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी। सिकंदर उसके करीब रुका। सुन लिया तुमने? बहारे ने सर हिलाया। हम जा रहे हैं? हाँ, बहुत दूर, जहाँ कोई ताईजान नहीं होंगे, कोई ताने नहीं होंगे, कोई अदालत नहीं लगेगी। सिकंदर ने नरमी से कहा। सिर्फ तुम और मैं और सुकून। लेकिन सिकंदर भाई, बहारे हिचकिचाई, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बीवी कैसे बनते हैं, घर कैसे संभालते हैं। मैं तो डरपोक हूँ। अब मेरे साथ कैसे रहेंगे? सिकंदर ने मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है बहारे, बस तुम ऐसी ही रहना, बाकी सब हम मिलकर सीख लेंगे। मैं तुम्हें लंदन ले जाकर सबसे पहले एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा। तुम पढ़ोगी, दुनिया देखोगी, अपने अंदर एतमाद पैदा करोगी। मैं तुम्हें एक डरी हुई बच्ची से एक मजबूत औरत बनते देखना चाहता हूँ। और अगर मैं ना बन सकी तो? उसने मासूमियत से पूछा। तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, जैसे आज खड़ा था। सिकंदर की आवाज़ में वादा था। बहारे ने पहली बार सिकंदर की आंखों में वो जज्बा देखा जो हमदर्दी से कुछ बढ़कर था। उसे इतना समझ आ गया था कि शख्स का हाथ थाम कर वो दुनिया के किसी भी तूफान से टकरा सकती है। सिकंदर ने घड़ी देखी। जाओ, अपना सामान पैक करना शुरू करो। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेना, वो कपड़े मत रखना जो तुम्हें इस घर की याद दिलाए। हम सब कुछ नया खरीदेंगे, नई जिंदगी, नई शुरुआत। बाहर अपने कमरे की तरफ भागी। उसके कदमों में एक नई जान थी। सिकंदर वहीं रीलिंग के साथ खड़ा नीचे देखता रहा। नीचे लाउंज में अब जयमोगियाँ शुरू हो चुकी थी। उसे मालूम था बातें मजीद बनेंगी। खानदान वाले उसे जन मरीद कहेंगे, बागी कहेंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं थे। उसने मोबाइल निकाला और ट्रैवल एजेंट को कंफर्मेशन का मैसेज भेजा। टिकट्स कंफर्म कर दे, हम जा रहे हैं। उसने एक नज़र हवेली की ऊंची दीवारों को देखा जो सदियों से बहुत से राज और जुल्म अपने सीने में दफन किए खड़ी थी। आज सिकंदर ने इस दीवार में एक शगाफ डाल दिया था। उसने रवायत और फसुर्दगी के बुत को तोड़कर एक नई राह मुंतखब की थी। अगले 4 दिन हवेली में अजीब अफरा तफरी के आलम में गुजरे। निशात बेगम ने एहतजाजन अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया था। जावेद मिर्ज़ा उदास थे, मगर बेटे के फैसले पर राजी थे। वो जानते थे कि सिकंदर का फैसला दुरुस्त है। जुमे का सूरज तुलू हुआ तो हवेली में वो गहमा गहमी नहीं थी जो अमूमन शादियों वाले घरों में होती है, लेकिन सिकंदर के कमरे में रोशनी थी। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर स्याह वास्कट पहन रखी थी और वो तैयार खड़ा था। बाहर को उसकी खालाजाद बहनों ने तैयार किया था। सुर्ख जोड़े में मलबूस वो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के अनजाने सपनों की झलक थी। निकाह तो पहले हो चुका था, बस रस्मी रुखसती थी। सिकंदर ने बहारे का हाथ थामा और उसे लेकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे जावेद मिर्ज़ा कुरान पाक की साया किए खड़े थे। जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो सिकंदर ने पलट कर ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखा। वहाँ पर्दे के पीछे निशात बेगम खड़ी थी। सिकंदर ने सर हिलाया जैसे अलविदा कह रहा हो, और साथ ही ये पैगाम भी दे रहा हो कि मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। गाड़ी हवेली के बड़े गेट से बाहर निकली तो बहारे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नज़रें सामने सड़क पर थी जो सीधी एयरपोर्ट और फिर एक नई दुनिया की तरफ जा रही थी। सिकंदर ने उसका हाथ दबा दिया। तैयार हो? बहारे ने मुस्कुराकर सिकंदर को देखा। जी मेरे सिकंदर। और इस छोटे से लफ्ज़ी तगीर ने सिकंदर को बता दिया कि उसका फैसला राय का नहीं क्या था। सफ़र शुरू हो चुका था। लंदन का मौसम हर गैर मामूली तौर पर खुशगवार था। सुरमई बादलों के दरमियान से निकलती हुई हल्की धूप यूनिवर्सिटी हॉल की ऊंची इमारत को सुनहरा कर रही थी। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, लेकिन आज ये हवा सिकंदर को पुरसुकून लग रही थी। हॉल के अंदर हज़ारों का मजमा था। तुलबा के स्याह गाउन, हवा में उछलती टोपियाँ और वालदैन की चमकती हुई आंखें एक ऐसा मंजर पेश कर रही थी जो कामयाबी और फ़ख्र से अबारत था। सिकंदर मिर्ज़ा वीआईपी इनक्लोजर में बैठा था।
ان 6 سالوں نے اس کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی کن پٹیوں پر چاندی کے چند تار نمودار ہو چکے تھے، جس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنی نشست پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بزنس کی بڑی سے بڑی ڈیل کرتے وقت بھی اس کا دل اتنا نہیں دھڑکتا تھا جتنا آج دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں اسٹیج پر جمی تھی جہاں یونیورسٹی کے ڈین مائک پر نام پکارے تھے۔ سکندر کا ذہن ایک لمحے کے لیے ماضی کی فلم چلانے لگا۔ اسے وہ رات یاد آئی، سیڑھیوں کے نیچے اندھیرا، سسکیاں اور ایک کانپتی ہوئی لڑکی جو خون دے کر سمجھ رہی تھی کہ وہ مرنے والی ہے۔ وہ بہار ہے جسے دنیا کا شعور نہ تھا، جسے خاندان نے کم عقل اور بوجھ کا لیبل لگا دیا تھا۔ آج اسے لندن کے ابتدائی دن یاد آئے، بہارے کا اجنبی دیس میں گھبرانا، انگریزی بولتے ہوئے ہکلانا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا کتابوں سے رشتہ جڑنا۔ سکندر نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، بالکل ویسے جیسے کسی ننھے پودے کی آبیاری کی جاتی ہے۔ اس نے راتوں کو جا کر اسے پڑھایا، اس کے آنسو پونچھے جب وہ تھک جاتی اور اسے یقین دلائے کہ وہ سب کر سکتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دین کی آواز ہال میں گونجی۔ اب میں اسٹیج پر اس طالب علم کو بلانا چاہوں گا جس نے نہ صرف ہماری یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے شعبے میں ٹاپ کیا بلکہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ پلیز ویلکم مسز بہار سکندر مرزا۔ تالیوں کے گوش میں سکندر کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اسٹیج کے دائیں جانب سے وہ نمودار ہوئی، سیاہ گاؤن میں ملبوس، سر پر کانیفیکیشن کیپ اور چہرے پر وہ متانت اور اعتماد جو 6 سال پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا جیسے وہ بہار ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور عورت ہے جس نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے۔ بہار اسٹیج کے وسط میں آئی، اس نے ڈین سے اپنی ڈگری اور گولڈ میڈل وصول کیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اسے مائک کی طرف قدم بڑھائے، ڈین نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ بہار نے مائک کو تھاما اور ایک نظر سامنے مجمع پر ڈالی۔ اس کی نظریں بھٹکی اور سیدھی تیسری قطار میں بیٹھے سکندر پر جا کر رک گئی۔ سکندر نے اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا، وہی اطمینان جو وہ ہمیشہ اسے دیتا تھا۔ شکریہ۔ بہار کی آواز صاف اور کھنکتی ہوئی تھی، جس میں اب ہکلاہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ آج میرے ہاتھ میں یہ ڈگری اور لوگ مجھے ذہین کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ 6 سال پہلے میں ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کام عقل ہوں، میں بوجھ ہوں اور میری جگہ صرف گھر کے کسی تاریک کونے میں ہے۔ میں زندگی کی بنیادی حقیقتوں سے اتنی انجان تھی کہ ایک معمولی سی جسمانی تبدیلی کو موت کا پیغام سمجھ بیٹھی تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں واقعی مر رہی تھی، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ میرا اعتماد قتل کیا جا چکا تھا۔ لیکن پھر باہر کی آواز بھر آ گئی۔ پھر ایک شخص میری زندگی میں آیا، اس نے مجھے اندھیرے سے نکالا۔ جب سب نے مجھ پر نااہل ہونے کی مہر لگائی، اس شخص نے مجھ پر شرط لگائی۔ بہار نے اپنا میڈل اوپر اٹھایا اور اس کا رخ سکندر کی طرف کیا۔ یہ میڈل میرا نہیں ہے، یہ اس شخص کا ہے جس نے مجھے صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا بلکہ مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا، جس نے مجھے پڑھنا سکھایا، گرنا سکھایا اور پھر گر کر سنبھلنا سکھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مائی پر گرا۔ سکندر، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت کو جوڑ کر مکمل تصویر بنانے کے پیچھے ایک مرد مومن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ میرے محافظ تھے، لیکن آج آپ میری پہچان ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ یہ ڈگری آپ کے نام۔ پورے ہال میں لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سکندر بھی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں چھپانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تالیوں کا شور اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن دونوں کے درمیان ایک خاموش مکالمہ چل رہا تھا۔ تقریب کے بعد باہر لون میں طلباء اپنے والدین کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے۔ بہار مجمع سے نکل کر سیدھی سکندر کی طرف آئے۔ سکندر نے اپنی باہیں پھیلا دی، بہار اس کے سینے سے لگی۔ یہ گلے ملنا رسمی نہیں تھا، اس میں 6 سالوں کی ریاضت، محبت اور شکر گزاری شامل تھی۔ مبارک مسز سائیکالوجسٹ۔ سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کی آواز بھاری تھی۔ بہار نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوش ہیں آپ؟ خوش؟ سکندر نے اس کے گال کو چھوا۔ بہار میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سودا جیت لیا ہے۔ تائی جان کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، کاش وہ آج تمہیں دیکھ سکتی۔ بہار کے چہرے پر ایک سایہ پھر مسکراہٹ میں بدل گیا۔ انہیں چھوڑے سکندر، وہ ماضی تھی، ہم حال ہیں۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے ڈگری لی اور اسے غور سے دیکھا۔ پتہ ہے بہار، اس کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری آنکھیں۔ سکندر نے نرمی سے کہا۔ وہ خوف جو اس رات سیڑھیوں کے نیچے سے میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ان آنکھوں میں صرف جیت ہے،
बहारे ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वैसे सिकंदर, आपको सच बताऊं, मुझे अब भी डर लगता है। किस बात से? सिकंदर चौंक गया। इस बात से कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो, कहीं मैं आँख खोल लूं और खुद को दोबारा इसी पुरानी हवेली में पाऊं। वो जज्बाती होगी। सिकंदर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया और उन्हें अपने लबों से लगाया। ये ख्वाब नहीं है बहारे, और अगर ये ख्वाब है भी तो मैं तुम्हें कभी जागने नहीं दूंगा। हमने वो पुरानी हवेली, वो पुरानी सोच बहुत पीछे छोड़ दी है। अब हमारा घर यही है, एक दूसरे के दिल में। हवा का एक तेज झोंका आया और बहारे के खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। सिकंदर ने मोहब्बत से उसके बालों की लट को कान के पीछे उड़सा। वैसे एक बात तो बताओ, सिकंदर ने शौक लहजे में पूछा। अब जबकि तुम एक माहिर नफ्सियात बन गई और इंसानी दिमाग को पढ़ सकती हो, तो बताओ मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। बहारे ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह, और फिर हंस दी। आप सोच रही इतना खर्चा करवा दिया इस लड़की ने, अब इसे घर के काम कैसे करवाए जाएं? सिकंदर ने कहका लगाया। वो दोनों वहां खड़े हंस रहे थे, बेपरवाह के दुनिया उन्हें देख रही है। गलत। सिकंदर ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं सोच रहा हूँ कि अब जबकि तुमने दुनिया फतह कर ली, तो क्या हम अपनी फैमिली शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं? शायद एक नन्ही बहारे जो अपनी माँ की तरह ज़हीन हो। बहारे का चेहरा हया से सुर्ख हो गया। उसने सर झुका लिया। लेकिन उसे सीढ़ियों के नीचे छुपना नहीं पड़ेगा सिकंदर, कभी नहीं। सिकंदर ने मजबूती से कहा। उसे और उसके भाई को हम बताएंगे कि जिंदगी खूबसूरत है और डर की आगे जीत है। वो दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज अब बादलों से मुकम्मल बाहर आ चुका था और लंदन की सड़कों पर सुनहरी रोशनी बखेर रहा था। सिकंदर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बहारे के बैठने का इंतज़ार किया। जब बहारे गाड़ी में बैठने लगी तो एक लम्हे के लिए रुकी और सिकंदर को देखा। सिकंदर, जी जान, उस रात अगर आप ना आते तो मैं शायद वाकई मर जाती। उसकी आवाज़ धीमी थी। सिकंदर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कायनात का सारा सुकून सिमटा हुआ था। और अगर तुम ना मिलती बहारे तो मैं शायद जिंदा तो रहता, मगर जिंदगी कभी ना पाता। तुमने मुझे मकसद दिया है। उसने दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट हुई और वो दोनों अपनी जन्नत, अपने छोटे से घर की तरफ रवाना हो गए। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग और मज़े का नॉवल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।